बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ का खेल एजुकेशन अकेडमी की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के साथ BSc इन प्रोग्राम को रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर और कौन कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक अब इस आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो में जाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये पार्ट सेकंड है, और इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था, उसमें हमने पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के साथ BSc इन प्रोग्राम को रजिस्टर्ड करने के लिए जो प्रोसीजर और जो पार्ट्स गाइडलाइन है हर एक का हमने नाम बताया था और उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी करा। उसमें पार्ट 1 जो है वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब ये है इंट्रोडक्शन या एंट्री वर्ड, कि ये पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल का गाइडलाइन कहाँ से आया और ये रिक्वायरमेंट और जितने भी प्रोसीजर है ये किस तरह पेश किया गया। तो प्रीएम्बल में हम वो सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के एक्ट 1973 के मुताबिक इस एक्ट में ये बताया गया है कि रिकग्निशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट और क्वालिफ़िकेशन ये जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसमें ये गाइडलाइन के मुताबिक पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के गाइडलाइन के मुताबिक और उसके क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इंस्टीट्यूट होगा वो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल अंडर एक्ट 1973 के मुताबिक वो रिकग्नाइज और रजिस्टर्ड कर सके। इसमें रिकग्निशन के लिए वो इंस्टीट्यूट को कुछ रिकमेंडेशन देगा और साथ में जो फैकल्टी है वो भी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की रेगुलेशन के मुताबिक इसमें होगा। प्रीएम्बल में ये भी बताया गया जिस तरह टाइम के साथ साथ मुख्तलिफ सारे इंस्टीट्यूट चेंज होते जा रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूट जो है अपने एडमिशन नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ख़त्म हो जाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट नए जो है वो जनरेट होते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट नए आके जो है वो रिकग्नाइज पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के साथ रिकग्निशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने मुख्तलिफ सारे जो है वो बताया गया कि पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट जो है वो मुख्तलिफ सारे जो रिक्वायरमेंट है और जो क्राइटेरिया है पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने के लिए, वो सारी चीज़ें मुख्तलिफ सारी चीज़ें जो है पहले से इंस्पेक्शन के लिए रेडी करते हैं। फिर उसके बाद जो है एक रिपोर्ट फॉर्म इंस्पेक्शन के लिए भिजवाते हैं। तो इंस्पेक्टर आके वहाँ पे जो है इंस्पेक्शन करते हैं और फिर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की कमेटी और रिकग्निशन कमेटी जो है ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन से कैटेगरी में डाला जाए। तो वो कैटेगरीज़ जो है वो हमारे पास फिर पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ये कैटेगरीज़ देखते हैं। वो हमारे पास एक स्कोर चार्ट है। ये स्कोर चार्ट तकरीबन मैक्सिमम 100 एडमिशन के लिए हो सकता है। उसमें सबसे पहले जो पॉइंट देखा जाता है वो है लीगल, कि लीगल कंसंट्रेशन क्या है। लीगल में हमारे पास ये है कि ये कौन से यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है और कौन से हॉस्पिटल के साथ जो है ये एफिलिएटेड है। इसके टोटल स्कोर और पॉइंट जो है वो 100 है और ये 100% चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस और हॉस्पिटल, इसमें फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो 100 है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर जो है वो 200 है, हॉस्पिटल स्कोर जो है वो 250-100 है और फैकल्टी 350-100 है। और ये सब जो है 100% इसमें जो है पॉइंट लेने हैं। मतलब इंस्पेक्शन वाले आके ये सारी चीज़ें चेक करते हैं और वो फिर आपको परसेंटेज देंगे जिसमें ये मार्क्स हैं।
اس میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے انسپیکشن ٹیم جب وزٹ کرتے ہیں تو وہ انسپیکشن کے بعد جب آپ کو لیٹر آ جائے گا تو آپ کا اسکول مختلف کیٹیگریز میں ڈال دیتے ہیں. وہ کیٹیگریز ہمارے پاس 4 کیٹیگریز ہو سکتے ہیں. نمبر 1 اس میں جو ہے جس اسکول کا پرسنٹیج یعنی مارکس پرسنٹیج انسپیکشن میں جو چیزیں آبزرویشن میں مل جاتے ہیں اور وہ پرسنٹیج 70 سے کم آ جائے. 70% سے کسی PSCN پروگرام جہاں پہ آپ چلا رہے ہو اس اسکول کا جب پرسنٹیج 70 سے کم آ جائے تو پاکستان نرسنگ کونسل اس کو ناٹ اپروو اور ریکمنڈیشن اسٹیٹس میں ڈال دیا جاتا ہے. یعنی یہ وزٹ جو ہے بالکل کینسل ہو جاتے ہیں. اس وزٹ کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ناٹ اپروو ہوتا ہے اور نہ کوئی ریکمنڈیشن آپ کو دیتا ہے. جب پاکستان نرسنگ کونسل انسپیکشن ٹیم انسپیکشن کے بعد جو ہے آپ کا سکور 70 اور 80 کے درمیان آ جائے تو پھر پاکستان نرسنگ کونسل اس کو سیکنڈ نمبر اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں اور اس کو نام دیا جاتا ہے ری وزٹ ٹو ریکمنڈیشن. یعنی دوبارہ یہ وزٹ کریں گے لیکن آپ کو کچھ ریکمنڈیشن کچھ آبزرویشن دیں گے کہ یہ چیزیں آپ سارے کمپلیٹ کرو. اس کے بعد آ کے ہم ایک وزٹ کریں گے اور اسکول پھر آپ کو کا جو ہے وہ ریکگنائز کریں گے. 3rd نمبر پہ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جب پرسنٹیج 80 اور 90 کے درمیان آ جائے. پاکستان نرسنگ کونسل کی ٹیم جب وزٹ کریں گے اور اتنا آبزرویشن آ جائے کہ آپ کا سکور پرسنٹیج 80 اور 90 کے درمیان ہوگا تو پھر وہ آپ کا اسکول تو اپروو کرتے ہیں بٹ کچھ کنڈیشن ریکمینڈیڈ کرتے ہیں کہ یہ کنڈیشن سارے آپ کے آبزرویشن میں ہیں, یہ ساری چیزیں آپ بھی کمپلیٹ کریں. جو ان نیسیسری چیزیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ ساری چیزیں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور جب انسپیکشن ٹیم انسپیکشن کے ٹائم پہ مختلف سارے اسکول جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں اور اس اسکول کا پرسنٹیج انسپیکشن پرسنٹیج جو ہے وہ 90 سے 100 کے درمیان آ جائیں گے تو پھر وہ اپروو کرتے ہیں. اپروو اور ریکمنڈیشن اس کو نام دیا جاتا ہے. تو یہ 4 اسٹیٹس ہے. ایک ہے ہمارے پاس ناٹ اپروو اور ریکمنڈیشن جس میں پرسنٹیج 70 سے نیچے ہو. دوسرا ہے ہمارے پاس ری وزٹ ٹو ریکمنڈیشن جس میں پرسنٹیج 80 اور 70 کے درمیان ہو. 3rd نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے اپروو اور ریکمنڈیشن وتھ کنڈیشن. اس میں پرسنٹیج 80 اور 90 کے درمیان ہو. اور 4 نمبر پہ جس میں مطلب کل آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اسکول ریکگنائز ہو گیا وہ ہے اپروو اور ریکمنڈیشن جس میں پرسنٹیج 90 اور 100 کے درمیان آ جائے تو اسکول اپروو ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو پارٹ 1 ہے. پارٹ 2 جو ہمارے پاس جس طرح آپ لوگوں نے پہلے ویڈیو دیکھے ہوں گے اس میں ہم نے صرف انٹروڈکشن کیا کہ اسٹیپ ان دا پروسیس آف ریکگنیشن آف دا نرسنگ انسٹیٹیوٹ. ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ کو ریکگنائز کرنے کے لیے یا ایک BSCN پروگرام کو ریکگنائز کے لیے آپ کیا کیا اسٹیپ لیں گے, وہ آپ جو ہے کون کون سے اسٹیپ سے گزریں گے. تو وہ سارے اسٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہر اسکول جب کھل جاتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان نرسنگ کونسل جو کہ ایک آٹونومس ریگولیٹری باڈی ہے اس کے ساتھ میں رجسٹرڈ ہو جاؤں. تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ انیشیل انسپیکشن کے لیے سارے جتنے بھی ریکوائرمنٹ اور جتنا بھی کرائٹیریا ہے وہ ریڈی کر دیتا ہے. تو سب سے پہلا اسٹیپ کہ انیشیل انسپیکشن سے پہلے سارے ریکوائرمنٹ اور پاکستان نرسنگ کونسل کے جو کرائٹیریا ہے وہ سارے کمپلیٹ کرنا ہے. دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس کہ پاکستان نرسنگ کونسل کو ہم اپلائی کرتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے اسکول کا وزٹ کریں, آپ آ کے ہمارے اسکول کا انسپیکشن کریں. انسپیکشن کر کے پھر وہ آپ کے اسکول کو ریکگنائز کرتے ہیں یا BSCN پروگرام کو ریکگنائز کرتے ہیں. یہ سیم طریقہ جو ہے آپ اس سچویشن میں بھی کر سکتے ہو جس میں فار ایگزامپل آپ کی اسکول کے ساتھ اگر آپ کے پاس اگر 25 اسٹوڈنٹ یا 50 اسٹوڈنٹ ہیں یعنی اینولی یا ہر ایک بیچ میں آپ 25 یا 50 اسٹوڈنٹ لیتے ہو. ابھی آپ کہتے ہو کہ میرے پاس اتنے سارے فیسلٹیز ہے یا میں نے جو ہے کالج بڑا کر دیا ہے اور ابھی میں 50 کے بجائے 100
ایڈمیشن لے سکتا ہوں، تو اسی صورت میں بھی جو ہے آپ نے سیم اسٹیپ فالو کرنے ہیں، جس طرح پہلا اسٹیپ ہے، جس طرح پہلے اسٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ اسی صورت میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے جو ریکوائرمنٹ ہے اور سارا جو کرائٹیریا ہے PNC کا وہ آپ نے ریڈی رکھنا ہے. پھر آپ نے فارم بھجوانا ہے اور انسپیکشن کے لیے پاکستان نرسنگ کونسل کو اپلائی کرنا ہے کہ آپ آ کے ہمارا اسکول کا جو ہے وہ وزٹ کریں. تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس ہیں انسپیکشن آ کے وہ پورا اس کے پاس جتنا بھی کرائٹیریا اور ریکوائرمنٹ ہے وہ سارے آ کے وہ چیک کرتے ہیں، اور پھر وہ جا کے ایگزیکٹو جو کمیٹی ہے پاکستان نرسنگ کونسل میں اس کو وہ سارے چیزیں انسپیکشن کے دیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم نے آبزرو کیا، کیا چیزیں کم ہیں اور کیا چیزیں اس کو جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، یا کیا کون سی چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہیں. پارٹ 2 میں آپ نے جو 4 نمبر سٹیپ لینا ہے، وہ 4 نمبر سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل جو آبزرویشن یا جتنا بھی انسپیکٹر نے سارا ڈیٹا جمع کر کے کمیونٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کو دیا ہے، تو اس اسٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے پاکستان نرسنگ کونسل کی طرف سے آپ کو ایک نوٹیفیکیشن ہو جائے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی ایک اسٹیٹس میں آپ کو وہ لوگ ڈال دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو آپ کے اسکول کے جو آبزرویشن ہے اس کے اوپر. یہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں اور آپ کو ریکگنیشن کے لیے جو ہے لیٹر جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے. اسٹیپ نمبر 5 میں اگر آپ کا اسکول رجسٹرڈ ہوتا ہے یا پاکستان نرسنگ کونسل وہ اپروو اور ریکمنڈیشن کر دیتا ہے، تو آپ کی اسکول کو ایک لیٹر جو ہے وہ بھجوایا جاتا ہے. اسٹیپ نمبر 6 میں جو ہے وہ جب پاکستان نرسنگ کونسل آپ کو اپروو اور ریکمنڈیشن یا ریکگنیشن لیٹر بھیجتے ہیں تو سینڈ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ نرسنگ اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کر سکتے ہو ٹریننگ کے لیے. مطلب یہ پروسیس جو ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہے. سمپل ہم اس طرح بتائیں گے. اسٹیپ فرسٹ میں جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کے جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے ریڈی رکھنا ہے. اسٹیپ 2 میں جو ہے آپ نے پاکستان نرسنگ کونسل کو انسپیکشن کے ریکویسٹ کے لیے ایک لیٹر بھجوانا ہے. اسٹیپ 3 میں جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل آ کے وزٹ کرتے ہیں اور انسپیکشن کرتے ہیں. اسٹیپ 4 میں جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کی ٹیم جو ہے انسپیکشن کے ٹائم پہ جتنے بھی آبزرویشن ہیں اس کے رپورٹ بناتے ہیں. اسٹیپ 5 میں پاکستان نرسنگ کونسل کی جو ایگزیکٹو کمیونٹی ہے وہ آپ کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں. ریکمنڈیشن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریکمنڈیشن 4 طرح کے ہو سکتے ہیں. اسٹیپ 6 میں جو ہے فارمولیشن آف ریکمنڈیشن بائی دی کونسل. پاکستان نرسنگ کونسل اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک ریکمنڈیشن جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اسٹیپ 7 میں ہمارے پاس لیٹر آف نو آبجیکشن آف پاکستان نرسنگ کونسل ٹو یونیورسٹی فار اپلیکیشن. اسٹیپ 7 میں پاکستان نرسنگ کونسل اس یونیورسٹی کو ایک لیٹر بھیجتے ہیں. اسٹیپ 8 میں جو بھی ریگولیٹری باڈی ہے اور جو بھی کونسل ہے ان سب سے جو ہے آپ کو ایک لیٹر ریسیو ہوتے ہیں. اور اسٹیپ 9 میں آپ ایڈمیشن کے لیے ایڈورٹائزمنٹ اور اسٹوڈنٹ کو آپ ایڈمٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو آپ ایڈمیشن دے سکتے ہیں اور آپ ایڈمیشن کے لیے ایڈورٹائزمنٹ دے سکتے ہیں. اسٹیپ 10 میں رجسٹریشن آف دا اسٹوڈنٹ بائی PNC. اسٹیپ 10 میں آپ جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. پارٹ نمبر 3 میں جو گائیڈ لائن ہے پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ BSCN پروگرام کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے.
تو جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ جو ہی ایک سکول جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا BSc پروگرام کے لیے، تو اس کے بعد جنرل رول ہے ہمارے پاس۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جب پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ ایک BSc پروگرام یا ایک نرسنگ کالج رجسٹرڈ ہو گیا اور اس کا ویریفیکیشن جو ہے وہ بھی اکارڈنگ ٹو پاکستان نرسنگ کونسل کے کرائٹیریا کے مطابق ہو گیا، تو اس کے بعد ریکگنیشن کے 6 منتھ بعد پاکستان نرسنگ کونسل اس نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے وزٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل اس کالج، اس یونیورسٹی اور اس ہاسپٹل کے فیسلٹیز بھی دیکھیں گے جس کے ساتھ یہ BSc پروگرام رجسٹرڈ ہے یا ایفیلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان نرسنگ کونسل کسی بھی ٹائم انسپیکشن کر سکتے ہیں، کوئی سرپرائز انسپیکشن کر سکتے ہیں، یا ہر 3 سال بعد پاکستان نرسنگ کونسل پر اس نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے انسپیکشن کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس جنرل رول ہے وہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ کسی بھی ٹائم اگر اس نرسنگ انسٹیٹیوٹ میں کوئی ڈیفیشنسی آ گئی یا کوئی فیسلٹیز کم ہو گئے، اس کے رجسٹریشن جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ رول نمبر 3 جو ہے جنرل رول نمبر 3 ہمارے پاس پاکستان نرسنگ کونسل کے پاس یہ بھی اتھارٹی ہے، اگر کوئی نرسنگ انسٹیٹیوٹ اپنے ایڈمیشن بڑھا رہے ہیں، جو اس کے اینولی یا پر بیچ جتنے بھی ایڈمیشن ہیں جب وہ انکریز کر رہے ہیں، تو ایڈمیشن انکریز کرنے کے لیے وہ پاکستان نرسنگ کونسل سے بھی اپروول لیں گے۔ وداؤٹ پاکستان نرسنگ کونسل کے اپروول یہ اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ انکریز نہیں کر سکتے۔ پاکستان نرسنگ کونسل کے پاس یہ تمام نرسنگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پاکستان نرسنگ کونسل کا رجسٹریشن نمبر وہ موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہمارے پاس پاکستان نرسنگ کونسل کے ساتھ BSc پروگرام کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے PNC کا گائیڈ لائن میں پارٹ نمبر 4 جو ہے وہ ہے اونرشپ میں ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ نمبر 1 ہے اونرشپ، نمبر 1 یہ ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ باڈی چلا رہا ہوتا ہے یا کوئی سوسائٹی چلا رہا ہوگا، کوئی ٹرسٹ یا کوئی آرڈیننس یا کوئی کمپنی جو ہے ایک نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کھول سکتا ہے۔ دوسرا نمبر فیڈرل ہو یا پروونشنل ہو یا لوکل کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی BSc پروگرام یا نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کھول سکتا ہے۔ تھرڈ نمبر کوئی پاکستانی یونیورسٹی وہ بھی نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے یا نرسنگ پروگرام جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ فورتھ نمبر جو ہمارے پاس ہے کہ کوئی بھی پروونشنل، فیڈرل یا لوکل گورنمنٹ ایجوکیشنل پرپس کے لیے بھی نرسنگ ایجوکیشن یا BSc پروگرام جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی چیریٹیبل ٹرسٹ ہو یا کوئی بھی اس طرح ٹرسٹ ہو جو کہ ویلفیئر کے لیے ہو، تو وہ بھی BSc پروگرام جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل کے ساتھ، چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، یعنی گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو، تو اس کے ساتھ کوئی بھی ٹرسٹ یا کوئی بھی کمپنی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، بٹ یہ پارٹنرشپ کم از کم 10 سال تک اس کا جو ہے یہ ایگریمنٹ موجود ہو، اور اس کے علاوہ منیمم 5 سال تک جو ہے اس کا ایک نوٹس پیریڈ وہ بھی جو ہے موجود ہو، اور یہ سارا جو ایگریمنٹ ہے یہ کورٹ میں ڈاکومنٹڈ کیا ہو، یعنی اسٹامپ پیپر پہ یہ ساری چیزیں لکھے ہو۔
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان نرسنگ کونسل کو بھی پتہ ہو کہ پلان یونیورسٹی اور ٹرسٹ کے اس پرائیویٹ یا پبلک مطلب گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ اونرشپ میں دوسرا جو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نرسنگ کونسل کے گائیڈ لائن کے مطابق کوئی بھی نرسنگ انسٹیٹیوٹ، پبلک ہیلتھ یا مڈویفری اسکول اور کالج جب آپ جہاں پہ بناتے ہو یا جہاں پہ آپ سٹارٹ کرتے ہو تو وہ بلڈنگ رینٹڈ نہ ہو، یعنی وہ بلڈنگ کرایہ کا نہ ہو۔ جو بلڈنگ کرایہ کا ہوتا ہے تو پاکستان نرسنگ کونسل کی گائیڈ لائن کے مطابق وہاں پہ انسپیکشن ٹیم وہ جگہ اپروو نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں پہ ریکگنائز ہو جائے۔ یہ جگہ ایک پلاٹ ہو اور یہ جو ہے جو نرسنگ ڈائریکٹر ہے، جو نرسنگ انسٹیٹیوٹ کا اونر ہے، اس نے خود اون کیا ہو، خود اس کا مالک ہو۔ نرسنگ انسٹیٹیوٹ جو ہے کسی بھی ہاسپٹل میں اگر موجود بھی ہو تو اس کا ایک الگ بلڈنگ موجود ہے۔